ladies and gentlemen, our today's guest, Mr. Fakhir Shah, is a strategy consultant and a professional excellence coach. He is currently working as the CEO and lead consultant of SKETMA Pakistan. This SKETMA Human Excellence Group is an organization, management consultancy firm working in multiple countries. Mr. Fakhir is currently working as the coach, leading SKETMA Pakistan with more than 29 years of experience. He has worked with cutting-edge technology in complex environments. His core strength is helping technology managers develop their people's skills and has an in-depth understanding of the fears and challenges that company leaderships face. Mr. Fakhir is a certified SKETMA trainer dealing with a variety of its applications in both private and public sector organizations. Last but not the least, most importantly, Mr. Fakhir Shah is a member of DPS alumni. Now, I would request my worthy guest, Mr. Fakhir Shah, to please come on the stage and deliver his lecture. Thank you very much for a very generous introduction. मुझे जो है ना आज से कुछ 40 साल पीछे में चला गया। क्लास 9 में था तो शोर में बहुत मचा था, तो कश्मीर सिंधु साहब मधुर ने कहा और उन्होंने कहा कि डिबेट्स में डाल रहा हूँ मैं तुम्हें। सो वो आजकल बड़ा मशहूर हुआ मेरा कि कांपे टांग रही हैं, सो मेरी भी टांगें टांग और मैं लेकिन मैंने डेट्स नहीं करनी। अब मुझे नहीं पता था कि 40 साल बाद जो है मुझे तकरीबन 500 के करीब टीचर्स के सामने खड़े होके जो है लेक्चर देना पड़ेगा। मैं अपने आप को इस काबिल समझता नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे ख्याल में इस कमरे के अंदर तकरीबन कोई 5000 साल का एक्सपीरियंस बैठा हुआ है और 500 लोग हैं, 10 साल एवरेज कर लें तो मैं क्या बोलूँगा और मैं क्या बताऊँगा। कुछ लर्निंग्स हैं, मेरी इसको एज 54 ईयर्स है जी, तो वो मैं लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूँगा और मेरा तरीक़ाकार जो होगा वो एक कन्वर्सेशनल तरीक़ाकार होगा। सो मैं आपको आंखों में आंखें डालने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप मेरी आंखों में आंखें डाल के कहें कि तुम जो कह रहे हो मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, तो उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। यू आर नॉट अलाउड टू शूट मी बट यू आर अलाउड टू डिसएग्री विद मी, ठीक है। यू कैन शूट मी विद द क्वेश्चन। तो मैं मुख्तसर सा अपना तारुफ करा दूँ शुरू में। हम करेंगे क्या इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। मैं अपनी इंट्रोडक्शन कराऊंगा, मैं जिस इदारे के लिए काम करता हूँ उसकी इंट्रोडक्शन करा दूँगा ब्रीफली आपको। उसके बाद में हमारा एक्सेलेंस का मॉडल है उसको भी डिस्कशन करेंगे और उसकी फिर टीचिंग पर एप्लीकेशन क्या है उस पर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद वी विल गो स्ट्रेट टू क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। मेरे पास जो है कि 11:30 बजे तक हमारा टाइम है। बाद में अगर आप एक सवाल पूछना चाहें आई डोंट माइंड दैट, मगर मैं वक्त को देखता रहूँगा तो बाद में ऐसा होता है कि थोड़ा बहस लंबी हो जाती है तो फिर मैं टाइम ऑफ ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ये चाय पर जो है ना
یا آفٹر دا سیشن ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے؟ تو اس کی مجھے آپ اجازت دیجیے. جی 1973 سے 1983 تک میں اسکول میں پڑھا ہوں. ہم 4 بھائی پڑھے ہیں, اور میرا چھوٹا بھائی جو تھا بلال حسن شاہ وہ 1991 میں گریجویٹ کیا تھا. تو اسکول میں بہت لمبی ایسوسیشن ہے اور بڑی ایموشنل بھی ہے. سو اف یو فیل لائک دیٹ مائی آئیز آر ویلنگ اپ اینڈ دیر از اے لمپ ان مائی تھروٹ, تو پلیز ایکسکیوز می فار دیٹ. کہ جو ہوتا ہے آپ کے فارمیٹیو ایئرس جو میں گزرے ہوتے ہیں وہ یادیں کبھی نہیں آپ کو بھول سکتی. میرے دوست سے برابر بیٹھے ہیں, پتا ہوگا اس چیز کے بارے میں. رزلٹ بڑا اچھا آ گیا ہے, اللہ کا شکر ہے, گورنمنٹ کالج چلے گئے. بائی دا وے جو میری جنریشن تھی وہ تھی پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب, کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. اس زمانے میں 2 ہی کام کرتے تھے, یا ڈاکٹر بنتے تھے یا انجینئر بنتے تھے. سو مجھے بایولوجی پسند نہیں تھی. اور کیوں پسند نہیں تھی کہ کلاس 6 میں ڈرائنگ میں فیل ہو گیا تھا. سو آئی تھاٹ کہ میں فری ہے ڈرائنگ نہیں بنا سکتا, تو اس لیے میں نے کہا یار میتھس بڑا اچھا ہے, تو میتھس لے لیا. جب انجینئرنگ میں پہنچے ڈیوٹی میں تو پہلے سے انجینئرنگ ڈرائنگ کرنی پڑ گئی. تو انسان جس چیز سے بھاگتا ہے وہ چیز اس کے پیچھے بھاگتی ہے. یہ بہت بڑا لیسن تھا میرے لیے. جس چیز سے آپ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں بھوت بن کے آپ کے کچھ بارے میں یو ہیو ٹو ایکچولی دا ہائر آف دا چیلنج اینڈ وائی یو نیڈ اٹ. یو کانٹ اسکیپ, دیر از نو اسکیپ ان لائف. ڈیوٹی کے بعد بھی آئی وینٹ ٹو سیمن. یہ بتی آ جا رہی ہے نا, جنریٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں اور جنریٹر کرتی ہیں, تو بتی اگر جا رہی ہے تو میرا کوئی قصور نہیں. میں لوگوں سے کہتا تھا کہ یار میں ہائی وولٹیج انجینئر ہوں, میں لو وولٹیج انجینئر ہوں. سو لو وولٹیج انجینئر کا کیا مطلب تھا کہ میں اس کے لیے کام کرتا تھا. موبائل جو پاکستان میں ہے اس میں نے کافی کام کیا ہوا ہے, اور مگر میں ہینڈیز میں کام نہیں کر رہا تھا, انفراسٹرکچر کی سائڈ پر کام کرتا تھا. اچھا دھکے سے انجینئر بن گئے, سوچا سمجھا کچھ نہیں تھا. ایکچولی میں سوشل سائنسز کا آدمی تھا, مگر ہمارے زمانے میں جو بندہ ایف اے کرتا تھا یہ کرتا تھا تو نلائق کا رہتا تھا. تو اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے کیا پڑھنا ہے, سائنس, چاہے آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے سائنس کا یا نہیں ہے. آئی واز آلویز اے لاجک گائے بٹ آئی واز ناٹ اے سائنس گائے. تو بائی دا ٹائم یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پہنچا آئی واز کمپلیٹلی ڈسلیبل, مگر ہمارا آف اور مجھے خود سے دل سے رہے کہ آپ روزگار ہیں ایسا اس طرح سفا ہوگا, تو ہمیں روزگار کا چکر یہ تھا کہ الیکٹریکل انجینئر کو فوراً نوکری مل جاتی تھی, تو ہمت نہیں پڑی, مگر اندر بغاوت جاری. سو میں نے تقریباً 15 سال کام کیا. جب آئی گریجویٹڈ فرام یو ٹی 1991 اور 2006 تک آواز بتاتا رہا کہ میں انجینئر نہیں ہوں, میں کچھ اور ہوں. مگر وہ آواز وقت کے ساتھ ساتھ اتنی لاؤڈ ہو گئی کہ اس کو میں یوروپ نہیں کر سکتا تھا. 2006 کے اندر آئی جام کی شفٹ اینڈ آئی جوائنڈ اے کمپنی جس کا نام اسکیٹما ہے. اسکیٹما کا تعارف کرا دوں. اسکیٹما کا مطلب ہوتا ہے شپ بلڈرس, اور یہ لوگ جو ان کا بیسک کام تھا وہ تھا ایکسلنس, کہ ہیومن ایکسلنس جو کہتے ہیں اپنے آپ. یار دنیا میں لوگ جو ہے اسی اسکول کلاس آف 83 کے لوگ جو ہے بہت اوپر چلے گئے ہیں, اور اسی کلاس آف 83 کے لوگ شاید بیٹھے کے بعد پڑھ نہیں سکتے. لوگ ایکسل کیوں کرتے ہیں, یہ ٹاپک تھا. اور یہ سارا کا سارا کام جو تھا یہ ریسرچ بیس تھا, اور ریسرچ ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ میں in the 80s from 1982 to 1988. اگر آپ کو تاریخ سے واقفیت ہے تو 82 سے 88 کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ بڑا گمبھیر ٹائم پیریڈ تھا. نیلسن منڈیلا کا نام آپ کے ذہن میں آ جائے گا, افریقن نیشنل کانگریس کا نام آپ کے ساتھ ANC کا نام آ جائے گا, وائلنس آ جائے گا, کرکٹ پر بین آ جائے گا. سو وہاں مینیجرز ہوتے تھے گورے اور کام کرنے والے ہوتے تھے کالے, اور وائلنس بہت تھا, قتل و غارت تک. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا, بعض گورے ایسے تھے جن کے لوگ دل سے کام کرتے تھے, اور بعض ایسے گورے تھے جن کو کہ کالے قتل کر رہے تھے. آئی ایم سوری فار یوزنگ دیز ورڈز, مگر اس کے بجائے بعد میں سمجھانے کا ہوگا گورے کالے کا استعمال کرو تو میری جو ہے معذرت, کیونکہ آج تو بڑا پولیٹیکلی انکریکٹ ورڈ ہو گیا ہے. اس زمانے میں نہیں تھا, ایون ساؤتھ افریقہ میں ابھی بھی نہیں ہے.
وہاں بلیک اور وائٹ جو ہے ابھی بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہاں یہ ریسرچ تھی کہ یار یہ جو گورے ہیں جن کے لیے لوگ دل سے کام کرتے کیا ہیں. سو ماڈل میں بھی آپ کو نہیں بتاؤں گا کیا بنا تھا کیونکہ وہ ماڈل میں آپ کے ساتھ مل کے آج میں بنا ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ماڈل بہت زیادہ انٹویٹو ہے, کامن سینس پر بیسڈ ہے, اور ایسے ہم ٹیچنگ کے لیے ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا کام پہلے ہے انڈیویجول سیلف سے شروع ہوتا ہے کہ انسان سیلف میں کیوں ایکسلنس اچیو کرتا ہوں, کیا کرائٹیریا ہے. ہم اس کو میپ کرتے ہیں ٹیم پر. اس سے آگے جائیں تو لیڈرشپ کا رول کیا ہے. جیسے ہی آپ ٹیم کی بات کرتے ہیں لیڈرشپ آ جاتی ہے. لیڈرشپ کے لیول پر ایکسلنس کرتے ہیں. بائی دا وے اس دنیا میں ٹیچر سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے. ہم دیکھیں گے اس چیز کو کہ ٹیچر سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے. مطلب ایک پیرنٹس کا اور ایک ٹیچر کا رول آٹومیٹکلی لیڈرشپ رول ہے. اور فائنلی آپ اسکول کی بات کر لیں, آرگنائزیشن کی بات کر لیں کہ آرگنائزیشن کے لیول پر ایکسلنس کیا ہے. تو ہم کام کرتے ہیں چار جگہ ہیں. ہم ڈائگنوز بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ ریسرچ بھی کرتے ہیں, ہم ٹرین بھی کرتے ہیں, ہم لوگوں کو کوچ بھی کرتے ہیں. جس طرح کہ انٹروڈکشن میں بتایا گیا تھا کہ ہم لوگ اس وقت 5 کانٹیننٹس پر ہمارے آفیسز ہیں. ہم نے 6 کانٹیننٹس میں کام کیا. کانٹیننٹ جہاں آفس میں وہ یہ رہا ہے ساؤتھ افریقہ میں کام کیا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ. سو فار لاسٹ مور دین 30 ایئرس یہ جو ہم نے ماڈل ایکسلنس کا بنایا ہے ہم اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم نے جو پاکستانی فوج کے ساتھ بھی کام کیا ہے, ہم نے چٹے ان پڑھ لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. ٹیچرس کے ساتھ پاکستان میں ٹی سی ایس کے ساتھ میں بہت ایکسٹینسولی کام کیا ہوا ہے. ہم نے اس کے علاوہ میں اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے. تو ہم نے مختلف انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اور ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں اور کنسسٹنٹلی دیکھتے جا رہے ہیں. سو کام سارا کا سارا ریسرچ بیسڈ ہے مگر ہے انٹویٹو. اچھا یہ انٹرنیشنل جو ہے کسٹمر ہیں یہ پاکستانی آپ کو آ جائیں یہ ویری گڈلی. سو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسلنس یہ دوسری ہے کہ آپ ذہن میں کیا آ رہا ہے, بڑی ریسنٹ چیز ہے. کسی بچے کا نام آ رہا ہے ذہن میں, کیا نام ہے؟ اس نے اس سال 3 ویکس 800 پلس کی ہیں. ٹینیجر ہے یہ. پاکستان کے اندر اس طرح کے کروڑوں بچے ہوں گے اور کافی کیوں ایکسلنس. اور ہمارے یہاں ایکسلنس کی روایت کیا ہے کہ پڑھی آپ میں سے کوئی این سی اے کا پڑھا ہوا ہے؟ نیشنل کالج آف آرٹ. نیشنل کالج آف آرٹ کا موٹو ہے کہ کسب کمال کو, کسب کسے کہتے ہیں, اپنے پروفیشن میں کمال پیدا کرو تاکہ دنیا سے محبت کرے. کسب کمال کو کہ عزیز جہاں شریف. تو ہم اس کو دیکھیں گے ٹیچنگ کے لیے بات. اچھا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں جو آپ سے بات کروں گا وہ ذرا کنورسیشنل ہے. تو آج میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں مگر ان 2 سوالوں کا مجھے جواب نہیں دینا. آپ نے اپنے جو اندر کی اسکرین ہے اس کے اس کا جواب لکھنا ہے. سوال بہت آسان ہے, پہلے مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو میں جانتا ہوں کہ جواب ڈسکس کروں گا تو پھر آپ اپنی اسکرین سے پڑھ کے مجھے بتائیے کہ جو میں بتا رہا ہوں اس سے کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اوکے جناب, یہ تصویر دیکھیے آپ نے. عید والے دن کام پہ جانا بہت مشکل ہوتا ہے. جب میرے سینئر میں جاب بات کی تھی میرے باس نے بلایا ہو گیا, ان سے دوستی تھی, کہنے لگے یار صرف ایک مشورہ دے رہا ہوں. میں نے کہا وہ کیا ہے, دفتر گھر میں نہ بنائیں, دفتر گھر میں نہ بنائیں. تو بہت سارے لوگ دفتر جاتے اس لیے وہ گھر میں نہیں کر سکتے میرے جیسے. یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ, کیونکہ اگر آپ گھر میں رہیں تو دیکھ کہتی ہے کہ پنکھا خراب ہو گیا, بجلی نہیں آ رہی, گھر میں جو ہے پانی ختم ہو گیا ہے, تو اس سے فرار کے ایک بہت اچھا رستہ گیا ہے دفتر رہتے ہیں. کم از کم 8-9 گھنٹے پانا رہے گا. اس کے بعد واپس آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی, پھر بڑے ماننا ہے کہ میں بہت تھکا ہوں.
I want you to actually think, why do you get out of bed and go to work? I'm not asking you कि आप DPS में काम क्यों करते हैं, आप टीचर क्यों हैं, आप मैथ्स क्यों पढ़ाती हैं, दिस इज नॉट माय क्वेश्चन। लेकिन हम अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन हिस्सा जो है अपने प्रोफेशन को देते हैं, दिन का बेहतरीन हिस्सा अपने प्रोफेशन को देते हैं ना, तो उसका कोई मोहरत तो होगा, कोई मोटिव तो होगा जो आपको खुश करता है। आज आप बैठे हैं, वाई होती है ना, वेरी ऑनेस्टली दिल पर हाथ रखें और सोचें कि आप क्यों बिस्तर से उठते हैं और काम पर जाते हैं या जाती हैं। I am not going to ask you to give me any answer. I just want to think what are the three primary reasons. अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो आप कैसे जवाब देंगे? मुझे कैसे जवाब चाहिए? मुझे वो जवाब चाहिए जो टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप उसको सैनिटाइज भी करते हैं। आप ये सोच रहे थे यार ये मैं जवाब दूंगा इसको कैसा लगेगा, तो मैं बड़ा म्यारी जवाब देना चाहता हूँ जो कि सियासी होता है, तो मैं कहता हूँ बच्चे बनते हैं और गैर सियासी बातें करें, थिंक ऑफ योर, ठीक है। So I am going to give you just 30 seconds to just go into reflection and get an answer. Okay, thank you. My second and the last question. I want you to think of your ideal future. Think of your ideal future. पहले उसकी तस्वीर लेके आए, नाम लेके आए। आइडियल फ्यूचर की डेफिनेशन ये है, the person I would work for willingly. ये टीचर मुझे क्या है, खड़े हो जाओ मैं खड़ा रहूँगा, ये टीचर मुझे क्या है, बैठ जाओ मैं बैठ जाऊँगा, ये मुझे जो कहेगा मैं दिल से करूँगा। ये है आइडियल फ्यूचर। और इल्ला माशाल्लाह मेरी जिंदगी में कई आइडियल फ्यूचर थे। अब आई वॉन्ट यू, बिकॉज आप टीचर है ना, जिस तरह आप हमें पढ़ाते थे ना, मैंने उसी तरह के बदले लेने आज आपसे थोड़े से, ठीक है, बड़ी मोहब्बत से। आपने सोचना आंसर इस जो है एडजेक्टिव्स, सिर्फ वर्ड्स में आपने आंसर देना। यू कैन से आई वॉन्ट My ideal teacher was a competent teacher. अब competent क्या है? Adjective है। And the second kind of words I want from you is basically verbs. ये करता क्या है? ये करती क्या है? So आप ये कहें कि ये develop करता है बच्चे। अब develop करना क्या है वो? Verb है। So I want you to think about your teacher, ideal teacher, in terms of adjectives and verbs. सवाल क्लियर है नहीं? लेकिन हो सकता है मैं बात के सवाल क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी टू रिपीट करें। अगेन 30 सेकंड्स। ये मैं तस्वीर लेके आए बहुत सारे लोगों की, मिसेस जाफरी की भी तस्वीर आ रही है, स्टार्स और ब्लैक बोर्ड साफ कराती थी, सुबह 7:30 बजे बुला लिया, 8 बजे स्कूल होता और वो कह रही थी चमकता हुआ ब्लैक बोर्ड। और मेरे ख्याल में मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत एस्थेटिक सेंस है वो मिसेस जाफरी की मरहूने मिलने में, क्योंकि मुझे उस वक्त ये नहीं पता था कि ये ब्लैक बोर्ड साफ कराने का मुझे क्या फायदा होगा। सफाई की तालीम नहीं, आपसे इतना मैं आपको थोड़ी शिक्षा बेटे नहीं करा सकता, आरोप के साथ मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, छोटे आप ये कह रहा हूँ नहीं करा। ये
یہ کبھی آپ آئیں گے ہماری ورک شاپ میں تو ہم آپ کو بتائیں گے انٹرنل ڈائلاگ. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو بڑا عجیب سا جواب دیتا ہے تو آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا ہوگا. اس کے ذہن میں اس کو کچھ نہیں ہوتی اس کا جواب دے رہا ہوگا. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ زیادہ ضروری ہے کہ آپ سے چھوٹے ہیں. جی اچھا آئی تھنک آپ کے ذہن کے اندر خاکہ بن رہا ہے اس میں کچھ یہ لفظ ہوں گے. I'm sorry if you can't read them. مگر let me read. The person has high morals, the person is tolerant, helpful, peaceable, gives feedback, knowledgeable, integrity, empathetic, listens, guides, innovative, blah blah blah. کچھ ایسے کولاج بن رہا ہوگا لفظوں کا. ٹھیک ہے جی, اس کو تھوڑی دیر کے لیے پارک کریں. یہ بائی دا وے کون بندہ ہے؟ یور آئیڈیل ٹیچر. اچھا اس کے لیے میں کون نام استعمال کر رہا ہوں؟ وہ نام ہے وانٹ ٹو ٹیچر. وانٹ ٹو ٹیچر. اگر وانٹ ٹو ٹیچر ہوتا ہے تو آپ نے ہمیں بہت ایک ایکسرسائز کرائی ہو کہ ورڈس اینڈ اپوزٹس, بیکاز دا میننگ آف دا تھنگ از اٹس اپوزٹ. تو if there is a want to teacher, اس کا opposite teacher کون سا ہوگا؟ اور وہ بھی پائے جاتے ہیں. اس کا نام کیا ہوگا؟ forced, imposed. چلے میرے نام کے لیے and you have to excuse me اگر بیٹا آپ کو نام نہیں آ رہی. آپ یہ شکل ہے اس میں تھوڑا سا I don't know ایسے نہیں ہو گیا مگر excuse me for that, یہ ناراض بن رہا ہے. ٹھیک ہے, so we have two extremes, have to and then want to. My question is, what's the difference between the two? By the way, یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ یہ میرا have to teacher ہے یا want to teacher ہے؟ کون فیصلہ کرتا ہے؟ اور یہ فیصلہ ہم سب نے زندگی میں بارہا کیا ہے, تو اس کو فیصلہ کرنے کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہوگا نا. If I say کہ میں اس کلاس میں بہت اٹینٹو ہو کے دلچسپی سے سوال پوچھتا ہوں اور دوسری کلاس میں سو جاتا ہوں, تو there is a difference now. Why? What's the difference? تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں. مجھے بتائیں کیا یہ ٹیچر کمپیٹنٹ ہو سکتا ہے؟ You have a very competent teacher, but you don't want to work for this person. Can? Yes, thank you. Can this person be experienced? Can this person have a very good speaking ability? انگلش کی میڈم ہے, ایسی شاندار انگریزی بولتی ہے, امپریسو, but I don't want to work for her کیونکہ میری ساری کاپی جو ہے لال کر دیتی ہے. Knowledgeable? Okay. Can this person be behaviorally hard? Soft. Compulsive. ہو سکتا ہے نا؟ Okay. Can this person be soft? I have had teachers جو آپ کو کلاس میں کہتے ہیں جو مرضی کرو, پڑھائی میں کرو, اور بعد میں سوچتے تھے, اس وقت تو بڑا مزہ آتا تھا, بعد میں سوچتے تھے پورا سال ضائع ہو گیا. پاسبل ہے کہ نہیں پاسبل؟ اس کو عرف عام میں اس کو allow me to use slang, اس کو کہتے ہیں میری چھری, smiling assassin. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, can this person be competent? Can this person be experienced? Can this person have good speaking ability? Can this person be knowledgeable? Can this person be hard? Miss Jaffe was very hard. There is no doubt about it. But we love her bits of her heart. She was so sincere. Can this person be soft? تو آپ نے کہا کہ جتنی چیزیں جتنی ہیں ایٹیٹیوڈس اتنے ہی ایٹیٹیوڈس ہیں. تو واٹس دا ڈفرنس؟ ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ فیصلہ کون کرتا ہے, تو آپ نے کہا تھا ہم خود کرتے ہیں. تو اگر فیصلہ ہم خود کرتے ہیں اور دونوں بائی دا وے بیہیویئرلی آئیڈینٹیکل ہے, اسکل میں آئیڈینٹیکل ہے, تو اس کا مطلب ہے
There is no difference between a have to teacher and a want to teacher as far as the skill is concerned and behavior is concerned. So where is the difference? Yes, ma'am. Thank you. Not sincere, not committed. How would I know that the person is not sincere and committed? मैं किस चीज को देखता हूँ उसके अंदर? लफ्ज बड़ा आसान है, अगर आप उस लफ्ज को समझ जाएंगे तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो हम कौन कह रहे हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस जो है ना तो स्किल का है ना बिहेवियर का है। सो शी कैन बी अ रॉन्ग टीचर, शी शाउट्स एट मी बट शी इज स्टिल she can be a happy teacher although she is always smiling. So the difference is actually not in the behavior. हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने MBA किया था तो पहले सेमेस्टर में उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि बिहेवियरल साइंसेस। हम समझते हैं कि हर चीज किस चीज पर बेस्ड है, बिहेवियर इज नॉट करेक्ट। ये पहला झटका मुझे लगा। प्लीज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई वाज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जीरो में मास्टर में सोचता था। आई वाज वर्किंग इन अ जर्मन कंपनी। सीमेंस के अंदर मजाक ये था कि आप अपने जर्मन दोस्त से कहते हैं यार मैं अगले साल तेरे घर जुमा को आऊंगा, उस दिन 9 जुलाई होगी, तो अगले साल जुमा गालिबा 9 जुलाई को ही है, ठीक है। तो वो अपनी डायरी खोल के कहता था नहीं तुम उस दिन नहीं आ सकते क्योंकि उस दिन प्लम्बर ने आना है। सो हम ऐसी बैकग्राउंड से थे कि जीरोस एंड वन लॉजिक, करेला और नीम चढ़ा, ठीक है। तो लॉजिक का हैजा था बिल्कुल। हर चीज किस पर देखते थे, बिहेवियर। मेरे जर्मन बॉस ने मुझे बुलाया, उसने कहा फाफर यू वर एन एक्सेप्शनल गुड वर्कर, दैट्स द रीजन व्हाई आई प्रमोटेड यू एज अ टीम लीडर, बट यू आर टू हार्ड। I wanted to be a little bit soft, and I tell you this thing, when I became soft, my team was more unhappy with me than I was hard. Because previously they saw me as a bully, but at least they don't know me that I am a bully. When I got soft, they got confused because they felt that now I am manipulating them by being nice with them. तो आपको कैसा लगता है, कौन सा बंदा ज्यादा बुरा लगता है, जो आपके साथ साथ हो या जो आता है आपको बेवकूफ बनाता हो? बताइए कौन सा बंदा ज्यादा बुरा लगता है जी? सो मेरी सारी जो तरबियत थी ना क्लासरूम की, MBA की और ट्रेनिंग से फेल हो गई कि बिहेवियर तो काम करता ही नहीं। तो अगर बिहेवियर मैं उसमें कह रही है, असल चीज क्या है? अब ये वो लफ्ज है जो हम सियासी तौर पर बहुत इस्तेमाल करते हैं, ए बंदा ठीक नहीं। तो जब आप कहते हैं बंदा ठीक नहीं तो आप किसी को कर रहे होते हैं नियत। अच्छा हमने से हर कोई ये भी कहा है इन्नमल अमालु बिन्नियात, थैंक्स फॉर जो है इस्लामिक स्टडीज के टीचर ने हमें ये चीज याद करा दी है। मगर नियत का लफ्ज माय हॉरर, मैंने मुस्लिमा के साथ ही प्रोग्राम किया है एंड मेरा आस्क देम दिस क्वेश्चन, नियत किसे कहते हैं? आई डोंट गेट इट क्लियर आंसर। सबसे पहले नियत अच्छी होती है या बुरी होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मगर दिस इज सब्जेक्टिव। आप मेरी नियत को एक बंदा अच्छा भी कह सकते हो, दूसरा बुरा भी कह सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि नियत कहाँ और कब इस्तेमाल होती है और नियत की किसने कितनी है। जब तक आप नहीं समझेंगे मजा नहीं होगा। तो आप मुझे बताएं कि नियत इस्तेमाल कहाँ होती है और कब होती है? नहीं मुझको तो समझ नहीं लगती वो इस्तेमाल कहाँ होती है?
کا جواب وہی ہے انما الاعمال بالنیات. عمل کیا ہے؟ عمل میں شریک کون کون ہوتا ہے؟ میں اور آپ. دیکھیں اگر آپ علم کی ڈیفینیشن پر چلے جائیں, بیسک علم کی ڈیفینیشن ہے, تو بیسک علم کی ڈیفینیشن ہے اٹ از اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ the subject which is self and other which is object correspondence. جتنا علم ہے, چاہے سائنس کا علم ہے, چاہے جو ہے آپ کا سوشل سائنس کا علم ہے, it is all about understanding the transaction that is taking place between self and the other. اور نیت وہاں آتی ہے. Now I'm going to show you a diagram which is next value. This is self اور ادر. بائی دا وے سیلف اور ادر کی کوالٹی ون ٹو مینی کی ہے. میں اکیلا ہوں اور ادر کتنے ہیں؟ انفینٹ. دے ہیو ایکچولی انسرکلڈ می. آئی ایم انکیپسولیٹڈ بائی دی ٹوٹالٹی آف ادر. دے آؤٹ لک می. اینڈ ایور سنس آئی واز بورن آئی ایم ڈوئنگ ٹرانزیکشن ود دیم. اینڈ دیر کین بی اونلی ٹو ٹائپس آف ٹرانزیکشن. آئی وانٹ ٹو گیٹ سم تھنگ فرام دا ادر. یہی نیت کی دو قسمیں ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آج تک اپنے زندگی میں جتنی بھی ٹرانزیکشن کی ہیں اس میں یاد آپ کو نہیں آتی. You want to get something. By the way, you can come to work to get the pay. It goes very close. You can come to work to get something to your students also. This is a choice that happens in every single transaction. یا اسلامیہ کے ٹیچر بھی بیٹھے ہوں گے, اننا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بے شک. ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عربک میں ماں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف محض اب پڑھے انما الاعمال بالنیات, کہ آپ عمل کا دارمدار کس پر ہے؟ بے شک عمل کا دارمدار صرف اور صرف نیت پر ہے. So folks, this is the challenge that you face every single moment in your life when you engage the other. Are you there to get something wrong? Now, tell me now, what is the difference between a want to teacher and have to teacher? کیا فرق ہے دونوں میں؟ want to teacher کی سخت ہے, نرم ہے. have to teacher کی سخت ہے, نرم ہے. آپ بتائیں دونوں میں ڈفرنس چیز کیا ہے؟ نیت کا. So want to teacher کی نیت کیا ہے؟ وہ آپ کو سزا دیتا ہے, یہ دیکھتے کیوں دیتی ہے؟ Because it is beneficial for you. have to teacher کیوں آپ کو سزا دیتا ہے؟ Just to control you. You are inconvenient. You are disrupting my class. Now folks, do you understand this thing? It's not in their behavior, it's not in their skill, it is in their intent. have to teacher کے لیے اس کی سختی و نرمی اس کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے. I see teachers, ہم گئے, انہوں نے پہلے ٹیسٹ میں سارا کو فیل کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری یہ اکیڈمی اس میں ہے. I think you are familiar with this. اب وہ جو سختی تھی, ہم نے ایسے بھی ٹیچر دیکھے انہوں نے پہلے ٹیسٹ میں سارا کو فیل کر دیا اور بتایا کہ غلطیاں کیا میں نے, اور ان غلطیوں کو ریموو کیا, بینچ مارک اسٹیبلش کر دیا کہ بھائی ادھر تم کھڑے ہو, یہاں سے تمہیں آگے لے کے چلوں گا. گورنمنٹ کالج لاہور 1983-1985, صابر لودھی صاحب ہمارے ٹیچر نہیں تھے, اردو کی کلاس دیتے تھے, اور اردو کی کلاس ہوتی تھی جون میں لنچ بریک کے بعد. اور یہ 16-17 سال کے سارے لوڑے صابر لودھی صاحب کی کلاس کے اندر ایسے تھے کہ کلاس کے اندر
اٹینڈنس نہیں لیتے تھے. مطلب کہ 4 سیکشن تھے, وہ ایک سیکشن میں پڑھا رہے ہیں, باقی سیکشن کے لوگ آ کے ان کی کلاس پڑھا رہے ہیں. کیوں؟ ان کا ڈیلیور کیا تھا؟ انہوں نے ہمیں لفظ کی پہچان سکھائی. میں آپ کی خدمت میں کروں کہ میں جب اسکول میں تھا تو میں سمجھتا تھا کہ انگریزی پڑھنے کا تو شاید کوئی فائدہ ہو, اردو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ میں نے تو سائنس پڑھنی ہے, اور سائنس کی ساری کتابیں کس میں ہوتی ہیں؟ میری نادانی کے تھے کہ میں یہ بھول گیا کہ علم کی ایک اور بنیادی ڈیفینیشن کی ہے. علم نام کی چیز کا ادراک اور اظہار کا. علم نام کیا ہے؟ ادراک, ٹو پرسیو, ٹو انڈرسٹینڈ, ٹو نو, اور اظہار, ٹو کمیونیکیٹ, ٹو ایکسپریس. اور اگر میں کوئی زبان نہیں سیکھوں گا تو میں ساری زندگی اس صلاحیت سے محروم ہو جاؤں گا, میں علم سے اجنبی ہو جاؤں گا. I bet you this thing that when you go to the classes next time, all the good teachers, tell this thing to your students. And ask them that one book that they should always have all their life accessible, readily, is dictionary. Your universe is as limited as your vocabulary. آج کل کا عام بچہ جو ہمارے پاس آتا ہے, ہم جب ان کے امتحان لیتے ہیں آرگنائزیشن میں ڈاک کرنے کے لیے 100-200 سے زیادہ لفظ نہیں ہوتے اس کے پاس. یہ میں اچھے اسکولوں میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. عام اسکول کے بچے کے پاس 50 لفظ ہیں جس کا ساری زندگی کی بات نہیں. تو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ جو چیز ہے کہ دلچسپی پیدا کرنا سبجیکٹ کے اندر, یہ کون کرتا ہے؟ ٹیچر آگے مجھے کہتا ہے یار تم شیئر نہیں کر سکتے, تم تو وزن کا بیڑا کر دیتے. The moment you say this thing, you have destroyed somebody's life. So folks, to understand this, it is the intent which manifests itself in the transaction. اب میں تھوڑی سی سخت باتیں کہوں گا, آپ کو تھوڑا سا میرے لیے برداشت کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے اپنے ٹیچر سے یہ سیکھا ہے کہ بہت زیادہ نرم باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ تو سخت باتیں کرنی پڑتی ہیں. In order to understand where you stand. ٹھیک ہے, تو ایک بات ہماری پرابلم یہ ہے کہ وی آر مور کنسرنڈ اباؤٹ ریزلٹس, گریڈس. یہ صرف ٹیچرز کا قصور نہیں ہے, پیرنٹس کا بھی قصور ہے. اس لیے ہماری جتنی بھی لیاقت ہے وہ پرچہ حل کرنے میں ہے. ہم سبجیکٹ نہیں جانتے, ہمیں سکھایا نہیں جاتا ہے پرچہ حل کرنا. وہ میں نے سنا ہے وہ او لیولز یا اے لیولز میں, کوئی اے لیول میں خیر نہیں ہوتی, او لیول میں اسلامیہ کے ٹیچر ہیں, تو ان کی کوئی 10,000 بچہ آگے آخری دن امتحان سے ایک دن پہلے ان کے پاس آتا ہے, وہ بریانی بھی کھلاتے ہیں اور جو ہے پیسے بھی لیتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے وہ گیسٹ بھی دیتے ہیں اسلامیہ میں کیا رہے گا. اور بچوں کا مقصد کیا ہے کہ یار وہ اے یا اے اسٹار آ جائے, اسلامیت آئے نہ آئے. مسز جعفری کے ہسبینڈ جعفری صاحب, ان سے ہم نے اسلامیات پڑھی, تو میں آپ کو 2 بار کہتا ہوں کہ 40 سال سے زیادہ گزر جانے کے باوجود وہ کس طرح یہاں امپرنٹ ہے. یہ نارمل تھا کہ آپ اسمبلی کے اندر نا لپے آتی ہے بن کے تمنا میری پڑا کرتے ہیں, اور اللہ ماشاء اللہ آج کل ریڈیو پاکستان اور ٹی وی میں بھی گانا پڑی جاتی ہے. جو آخری اس کی ہے لائن وہ کیا ہے؟ نیک جو راہ ہو
کتنے لوگوں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں تو سدھا پر چلانا. اسمبلی میں آئے کیا کہتے ہیں کافی صاحب کا ہولڈ آن لیکن جو راہ ہو وہ راہ نہیں ہے. ایک اور چیز میں جافی صاحب نے بتا اسی طرح اسمبلی میں تلاوت ہو رہی تھی تو سورہ قدر پڑھ جا رہی تھی. اب آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کا لفظ ہے 3 دفعہ آتا ہے اس سورت میں. اور ہم جب اسٹوڈنٹ تھے 14-15 سال کے یا اس سے بھی کم تو ہم اس چیز کو کہتے تھے جہاں دل چاہتا تھا زیر ڈالا تھا جہاں دل چاہتا تھا پیٹ میں ڈالا تھا. تو he came in the assembly and he said, look boys, inna anzalnahu fi laylatil qadr. کہنے کے نیچے ایک اندھیر ہے باقی لوگوں کے نیچے تو اوپر دیش ہے. میں کبھی سارے زندگی نہیں پوچھ سکتا اس میں. یہ جو بچے ہیں نا یہ میلیبل ہوتے ہیں. میلیبل سے کیا مراد ہے؟ نوخیز. آپ ان کو ڈھال سکتے ہیں کسی بھی رنگ میں. Your deliverable is an exceptional scholar. Your deliverable is not an A-star, for God's sake. میں آپ کو بھی بات کرنا چاہتا ہوں. کل شام کو میں جب گھر گیا تو بیگم جو تھی وہ تھوڑی سی پریشان تھی. میں کیا ہوا وہ کہہ رہی تھی 2 مہینے کا پورا جو ہے نا پلان بنا کے دیں. She teaches جو ہے انگلش کے ٹیچر کو پڑھاتے ہیں تو میرا نام نہیں ہوا تو میری بات بتاتے نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اب یہ کہہ رہی تھی کہ یار یہ جو پلان ہے یہ کبھی بھی اس کو فالو نہیں کیا جاتا کیونکہ آپ ایکچولی کس چیز کو فالو کرتے ہیں؟ کلاس کی پیس کو. کوئی بھی اچھا ٹیچر ہو وہ اپنا پلان نہیں فالو کرتا. وہ بچوں کو دیکھتا ہے وہ کام کریں گے اس کے مطابق وہ کام نہیں کرتا ہے. تو ہمارا ایک کیا بن گیا اب ہمیں بچے کو تکلیف دینی ہے کہ ہم نے اتنے لیسنس جو ہے اس کو اس کوارٹر میں پڑھانے ہیں چاہے اس کو 0 اس کی نالج ہو. فوکس پلیز ڈو انڈرسٹینڈ دس تھنگ. میں بہت ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا مگر آپ لوگ ماشاء اللہ بہت لوگ ہیں. میری بات یاد رکھیں کہ اگر آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ سختی کریں گے تو وہ آپ کو کمپلائنس دیں گے. کمپلائنس کا کیا مطلب ہے؟ آئی ول گیو یو ایز لٹل ایز پاسبل تاکہ آپ دفع ہو جائیں. اینڈ اف یو مینیپولیٹ چلڈرن ہیلپ دے آر گوئنگ ٹو مینیپولیٹ. اور ان کو بھی بہت سارے طریقے آتے ہیں. ہم نے ایک اسکول میں بچوں سے پوچھ سوال پوچھا جو آج آپ سے پوچھا آپ اسکول کیوں آتے ہیں؟ ایک بجے کا امی ابو کو کہا کر رہے ہیں یہ ذرا ہائی اینڈ اسکول تھا. اس نے کہا میں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں اسکول میں شرارتیں کرتا ہوں اور میرے امی ابو کو مارچ کرتے ہوئے آنا پڑتا ہے پرنسپل کے دفتر میں. آئی ریئلی انجوائے دس. کرانے ہیں بچوں سے کمپلائنس. اسے کہتے ہیں مینجمنٹ بائی اسٹک. اسٹک جو ہوتی ہے وہ فیئر کو انووک کرتی ہے. جو فیئر فل آدمی ہوتا ہے وہ یہ کیا کرتا ہے؟ بس کراچی میں جب اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا تو میں نے دیکھا لوگ 2 موبائل فون رکھتے تھے 2 والٹس رکھتے تھے. تو جس نے آپ کے اوپر گن تان لی اس کو کچھ تو دینا آپ نے جان چھڑانی ہے تو اس کو آپ 3,000 روپے کا دے دیں 60,000 والا بتا دیں. I know of this thing کہ میرا دوست جو ہے ٹرانسفر میں کراچی گیا اس کو 1,000 روپے کو لینے میں لگایا 2 فون رکھے ایکسپینسو فون جو ہے چھپا کے گاڑی میں رکھا کرے اور ایک والٹ پہ 500,000 روپے رکھا کرے تاکہ کتاب پڑھنے تو جان پڑھائیں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. 3 فون جانے کے لیے جان کرنا ہے. یہی بچے کرتے ہیں. Please understand this thing that your deliverable is the scholar.
The curriculum, the classroom, the grades, the tests, the examination, everything is a means to that. हमने क्या किया है? हमने बच्चे को means बना दिया है. And this is the reason why they manipulate and they kind of resist under the carpet. Let me give you an example of my friend. उसका बेटा लाहौर के बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था. Eventually he became the head boy of that school. But in class 7th and 8th, उनको फोन आ रहा स्कूल से, हसन को आके आप देखें, तुझे क्या हुआ, उल्टियां कर रहा है. डॉक्टर के पास लेके गए, टेस्ट करेंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गए. साइकोलॉजिस्ट ने कहा, Why are you manipulating your child? कि तुम अगर फर्स्ट आओगे तो तुम्हें ये मोबाइल दिला के दूंगा. Just because you manipulate your child is getting manipulated by character. The child is manipulating you. So please do understand this thing. Next time before you manipulate your child, understand that the child is going to manipulate you, whether you are a parent or whether you are a teacher. Violence is good for any relation. But higher the context में क्या है? Student and teacher relationship. अगर आप उस टीचर को देखें तो हमने ये चीज देखा है कि ये बंदा हार्ड भी हो सकता है, सॉरी माफ कीजिए. तो मैं ये जो चीजें हमने देखी थी, प्लान बनाया था, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट. ठीक है? तो जरा देखिए, सॉफ्ट चीजें लेफ्ट साइड पर और हार्ड चीजें जो है वो इस साइड पर है. Once you start reading this list, आपको ऐसा लगता है कि ये synonyms हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं. The moment you have this feeling, इसका मतलब है there is a theme. Of course, the theme here is soft. Can you give a title to this theme? क्या title होगा इस theme का? Joji, what would be the title of this theme? Soft theme. चले मुझे सिंगल लाइन में बता दीजिएगा, डेफिनेशन बता दें सॉफ्ट थीम को. हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? ये तो बहुत सारे लफ्ज़ हैं ना. आई वांट अ कंसाइज वन सेंटेंस डेफिनेशन. उर्दू का लफ्ज़ बता दें, देखने क्या आ रहा है. काइंड हार्टेड, यस, बिल्कुल बहुत लोग है. और मैं dedicated, patience. हमने जो वर्ड निकाला अपनी रिसर्च को ये है. मुझे बताएं केयर की उर्दू में क्या होगी. हाउ वुड यू ट्रांसलेट केयर इन उर्दू? खैर खाई. आपको पता है हमारी रवायत में दीन की डेफिनेशन है दीन नसीहा. ये चीज ट्रेडिशन में कोई है मेरे पास तो कि दीन क्या है? खैर खाही. सो जो आपका ताल्लुक है उसमें पहली चीज क्या है? हाँ जी, मुझे बताएं क्या लग रहा है. इफ माई टीचर इज कॉम्पिटेंट, एक्सपीरियंस्ड, knowledgeable, gives me feedback, मुझे क्या मिलेगा? क्यों क्या मिलेगा मुझे? So folks, understand this thing that your students don't want 10,000 things from you. They only want 2 things from you. A genuine interest in their well-being called care, khair, and a genuine opportunity to learn and मैंने आपसे अर्ज किया कि हम 6 कॉन्टिनेंट्स पे काम कर चुके हैं.
ڈفرینٹ کانٹیکس میں ایوری ٹائم آئی ہیو آسکڈ دس کویسچن مجھے یہ جواب ملا ہے. مجھے بتائیں کیوں یہ جواب آیا ہے. وائی آپ جب ہم پاکستان آرمی میں گئے ہم نے پوچھا کس آفیسر کے لیے دل سے کام کرو گے. the one who cares and grows. Mining industry 4 kilometers underground man shovels rock for living. کس سپروائزر کے لیے دل سے کام کرو گے. the one who cares and one who grows. کیمبرج یونیورسٹی دنیا میں سب سے زیادہ جو یونیورسٹی ہے پورے شہر میں یورپ ہے جس کو سب سے زیادہ نوبیل پرائز ملے ہوئے ہیں. وہ مطلب کہ پورے یورپ کو علیحدہ کرتے ہیں اور کیمبرج یونیورسٹی کو علیحدہ کرتے ہیں. نوبیل لاریٹس جو ہیں جو ہے کیمبرج سے زیادہ ہے. ہم نے تو کیا کہ 5 سال تک مسلسل ان کے لیڈرشپ پروگرام میں انڈسٹریل لیڈرشپ پروگرام میں ہم لوگ گئے ان سے پوچھا کس کے لیے دل سے کام کرو. one who cares and one who grows. Why is this thing so universal? کیا خیال ہے جی؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے جی. And you know it by the way. It is. My question is, why is this clarity of care and growth so universal? So you are saying کہ یہ human nature ہے. Yes ma'am. مجھے بتائیں یہ جو relationship ہے between teacher and the student, is this a relationship of equals or unequals? یہ ٹیچر ہے اور یہ بچہ ہے. ایسے ہی ہے نا. آپ کی زندگی میں پہلا ریلیشن شپ آف انیکول کس کے ساتھ تھا؟ اپنی کے ساتھ, ابا کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ. آپ کی ماں نے آپ کو کیا کیا اور جس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں آپ کو بتایا that in any power relationship is equal and small one. The legitimacy, I repeat the word, the legitimacy of this relationship of power, کہ وہ آپ کو بڑا مانے دل سے اور آپ کی بات مانے, یہ ہے legitimacy of relationship power is that you care and you grow. آپ اچھا کوئی اور بھی ملے ہیں مجھے بتائیں کبھی آپ کسی میں تعلق نہیں ہے, آپ کو تعلق ہے بڑے عورتوں کے بچوں کی طرح پیٹ کر رہے بہت آپ مجھے بتائیں کہ بڑا ہوتا ہے ڈنر ہوتا ہے یا ٹیکر ہوتا ہے. تو میں اگر آپ سے کہہ رہا ہوں ٹیچر بنے, بڑے بنے, تو میں کوئی آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں. میں اگر آپ کو سنانا شروع کروں گا اپنی روایت میں کہ اس طرح کتنی تلقین ہے, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ ایسے جو قرآن کا کام ہے جا کے سننے لائے پڑھیے گا 30ویں پارے میں, آپ کو پتہ چلے جائے گا اللہ رب العزت نے گیونگ کے بارے میں کیا فرمایا ہے. جس نے دیا اور تقویٰ اختیار کیا, کہتے ہیں میں اس کے سامنے میں رہوں گا. اور پھر اس کے مقابلے کہتے ہیں کہ جس نے بخل اختیار کیا اور کہا یار نیکی کا کیا فائدہ ہے, یہ تو بس باتیں ہیں, اس طرح سے بتا دیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں راہ کام کر دوں گا. یہ جو ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں نا, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہماری راہیں ہو گئی ہیں تنگ, اور وہ تنگ کی ہو گئی ہے فنڈامنٹلی جو ہماری روایت تھی, جنروسٹی تھی, ہم نے اس کو کیا کر دیا بڑا. میں یہاں آپ کو 2 واقعات سنانا چاہتا ہوں ٹیچنگ کیا ہوتی ہے. اور یہ پرسنل واقعات ہیں, ہماری فیملی کے واقعات ہیں. My father-in-law, who was also chairman of board of governors of this school in 1973 to 75 तक, so ये 10 बरस का हो गया था. He was basically
کمشنر لاہور تھے. انہوں نے مجھے واقعہ سنایا وہ ٹاٹ کے اسکول میں بٹالہ کے پڑھے, ری پارٹیشن بٹالہ ٹاٹ کے اسکول میں. کہنے لگے کہ میں 10ویں میں پہنچا کہ میرے پرنسپل نے مجھے بلایا اور میرے پرنسپل نے مجھ سے یہ کہا کہ اسد تم بہت لائق ہو, تم آگے تک جا سکتے ہو, تم شام کو میرے گھر آیا کرو. ان کا جو پرنسپل صاحب کا بیٹا تھا نا, میرے فادر لا کا کلاس فیلو تھا, وہ میرے فادر لا کو شام کو پڑھایا کرتے تھے, اپنے بیٹے کو پڑھایا کرتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ مائی فادر ان لا گاٹ اے اسکالرشپ, وینٹ ٹو ایف سی کالج پری پارٹیشن. ہی واز دا ینگیسٹ ممبر آف رائل بینک آف انڈیا اینڈ دین انہوں نے سی ایس پی کرا. اب یہ امیجن کریں کہ یہ وقت کچھ تھوڑا سا گزارے. مائی فادر ان لا یہ محکمہ معاف نہیں کسی کرتے, ریونیو ڈپارٹمنٹ. ہی واز سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو. ایک دن ایک صاحب لاٹھی لے کے ان کے پی اے کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ میں نے صاحب سے ملنا ہے. اب پی اے صاحب نے کیا کہا ہوگا کہ صاحب مصروف ہے میٹنگ میں, آپ ہی مل سکتے صاحب سے, صاحب بہت مصروف ہے. اس نے کہا بیٹا میرے پر رحم کھاؤ, مجھے ایک پرچی دے دو. اس نے چٹ کے اوپر اپنے ماسٹر صاحب نے اپنا نام لکھا. اس نے کہا یار چائے پانی کے لیے جاؤ گے نا اندر, بس اپنے صاحب کے سامنے جا کے ذرا چٹ تو رکھنا. اور میرے فادر صاحب نے مجھے خود بتایا, کہنے کہ وہ آیا اس کے ہاتھ میں چٹ تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے سر, ایک پاگل بوڑھا آیا ہوا باہر, وہ جائے نہیں رہا, وہ کہتا آپ سے ملنا. میں نے اسے کہا چٹ کیوں لکھا, اور چٹ پر اس ہیڈ ماسٹر کا نام لکھا. یہ کہتے ہیں مجھے تو ایسے لگا کہ میری ساری باڈی کے اندر جو تھا کرنٹ چلا گیا, اور مجھے جو تھا میں بچوں کی طرح بھاگا اور میں جا کے ماسٹر صاحب سے لپٹ گیا. بھاڑ میں گئی میٹنگ اور بھاڑ میں گئی سب کچھ. ماسٹر صاحب آپ آئے, آپ بیٹھے. یہ تھا وہ تعلق. مگر اس تعلق کی سیڑھی کس نے دی؟ واقعات اور بھی ہیں, میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ایک واقعہ میرے اور بزرگ نے سکھایا تھا, سنایا تھا انہوں نے. ان کا ہندو ٹیچر تھا جو کہ برہمن تھا, اور وہ میتھس پڑھاتا تھا, اور یہ بی ایس سی کر رہے تھے جلندھر سے. اس نے کہا فیاض تو بڑا لائق ہے, تجھے گولڈ میڈل مل سکتا ہے میتھس میں. آپ برہمن کے گھر نہیں جا سکتے تھے, آپ اس کے برتن میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے. اس نے ان کو بلایا اپنے گھر میں, ان کا گولڈ میڈل آ گیا, پارٹیشن ہو گئی. کیونکہ یہ بات تقریباً ہے کوئی مڈ 40s کی. 25 سال بعد he went to Jalandhar only to visit his teacher. He went to the college. انہوں نے کہا جی وہ ریٹائر ہو گئے, کہاں ہے جی فلاں جگہ ہے. جا کے جب انہیں آواز دی تو انہوں نے شرارت کی, کیونکہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں شرارتی بھی تو ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ماسٹر صاحب آپ کو مجھے جانا ہے. ماسٹر کا جو ہے ٹیچر یہاں سے کچھ لابھ دیتے ہیں, ملک صاحب آگے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ لقب سنایا, انہوں نے کہا آ جا. ان کو بھی آواز بھی یاد تھی. So folks, do understand this, کہ یہ جو چیز ہے, یہ ساری کی ساری چیز جو بیس کرتی ہے کوئی مجھے بتائے گا تعلق کی ڈیفینیشن کیا ہے ہماری روایت میں؟ ہماری ٹریڈیشن میں مسلمانوں کی اس
زمین کی ٹریڈیشن میں تعلق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں نے اپنے بزرگوں سے 2 چیزیں سیکھی ہیں اس میں. تعلق کی پہلی ڈیفینیشن ہے جس کے بغیر آپ رہ نہ سکیں, اور اس کا دوسرا مذہب یہ ہے جس کے لیے آپ اپنی بہترین چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائیں. یار اب یہ تعلق تو بوڑھے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہا ہمارا. پرانے زمانے کے اندر میرے جیسی جنریشن جو ہے نا وہ اس چیز کی گواہ ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایسا بندہ بیٹھا ہوا جو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اپنی ماں کی خاطر واپس آ جائے. ایک تعلق ہوتا لوگ اس کو نبھاتے تھے. So if you want to become an ideal teacher, the first thing that you have to understand is okay, what is the relationship that you have with the child. اب یہ جو ریلیشن شپ ہے اس میں 3-4 باتیں میں موٹی موٹی کہوں گا, موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کسی لوگ اس کو فالو اپ کریں گے. پہلی بات دونوں باتوں میں ملایا جائے, ڈونٹ ٹرائی ٹو بیکم اے مسٹر اور مس پرفیکٹ. یہ پیرنٹنگ میں بھی فیٹل مسٹیک ہے, ٹیچنگ میں بھی, کیونکہ اس سے منافقت پیدا ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے ہمارے پیرنٹس کا ٹیچر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں تو جھوٹ نہیں بولتا, یا بچوں کو کہتے ہیں سچ بولو. آپ کو بتانا چاہیے کہ یار ہماری کیا کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم بار لٹرلی آپ انفلوئنس کر رہا ہوں کہ یہ منافقت ہماری بالکل گھٹی کے اندر پڑ گئی ہے. کیونکہ جو ہمیں کہا جاتا ہے اور جو کیا جاتا ہے اس میں کھلا کیا ہے. اینڈ جسٹ بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ, میں اپنے بچوں سے جب سے میں نے سیکھا میں کہتا ہوں میں بھی آئی ایم آلسو اسٹرگلنگ ان لائف ایٹ ٹائمز آئی ڈونٹ ریمبر. سو یاد رکھیے کہ پرانے زمانے کے جو ٹیچرز تھے نا, ملک صاحب کو میرے چاروں بھائیوں کے نام آتے ہوں گے, میرے والد صاحب کا بھی نام آتا ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ ہمارے ایک ریلیشن شپ اور ریلیشن بلڈ ہوتا ہے انسانیت کے لیول پر. تو آئی ول انکریج یو پیپل that next time you go into a new class, the first thing that you do is you share your life story, میرے کیس میں ایس فاخر حسن شاہ, تاکہ ایک تعلق بنے. کہاں کے رہنے والے ہیں, کیا چیز پسند ہے, کیا چیز پسند ہے, زندگی میں کامیابیاں کیا ہے, ناکامیاں کیا ہے, ٹیچر کیسے بنے. Build a bonding and never ever try to be a Mr. or a Miss Perfect, no matter who you are, because you are not perfect. You are not meant to be perfect. ابھی اظہر صاحب کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو اظہر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ بچوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے ایسے کہ اظہر صاحب بال اپنے کالے سے نکلے گا, کیونکہ جس طرح ان کے ساتھ ہر کوئی آ کے مذاق کر رہا تھا نا, وہ مجھے پتا نہیں چل رہا تھا. دیکھا تھا کہ آئے تھے کیا کہتے ہیں شاید عمرہ کر کے آئے ہیں, تو بال صاف ہوئے تھے اور سفید تھے. ظاہری بات ہے میری عمر میں بال سفید ہو رہے تھے. تو یہ بتا رہے تھے کہ وہ بچے بھی ایسے مذاق کر رہے ہیں. But then he said something very profound. They know the limit. So while he is very kind, he is also strict for their growth. You understand this? So یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں لائف اسٹوری شیئر کریں. جی بچے تو لطیفے بنائیں گے, آپ کے خیال میں اگر نہیں لائف اسٹوری شیئر کریں گے تو کیا لطیفے نہیں بنائیں گے؟ I can assure you بنائیں گے. پاکستان میں جرمن کمپنی تھی, اس کے ایم ڈی تھے, ان کو میں نے ٹیم بلڈنگ ایکسل میں کہا سر آ کے اپنی لائف اسٹوری سنائیں. اچھا وہ مجھ سے یو ٹی میں 2 سال سینئر تھے, تو مجھے کہنے لگے تو میرا مذاق اڑائے گا. تو میں نے ان کی طرف دیکھ کے کہا میں موٹے پیچھے لگے, میں نے کہا آپ کا خیال ہے اپنی مذاق نہیں کرتے لوگ؟ تو انہیں بڑی زور سے کیا کہا. پھر جب وہ لائف اسٹوری, اچھا دس از اے جرمن کمپنی, یو نو جرمن کمپنی کا مطلب بلو سوٹ اینڈ ریڈ ٹائی اینڈ یو نو تھنگس لائک دیٹ.
اوکے اس کمپنی کا بندہ ہے اور آگے وہ بتا رہا ہے کہ میں بچپن سے بڑا موٹا تھا اور میں جب ماں باپ کو تنگ کرنا ہوتا تھا میں منزل تھلے بڑھ جایا کرتا تھا تو منزل لطانہ چک دیا کرتا تھا اور وہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہنس رہے ہیں. I saw a CFO, Ferguson qualified chartered accountant, telling us in the story. یار میں پہلی بار آیا تھا سرگودا سے, ہم 9 بہن بھائی تھے, سارے چٹے پڑھ ہیں, میرے باپ نے سارے پیسے مجھ پہ لگائے تھے, میرے پاس اسلام آباد آنے کا کرایہ نہیں تھا, میں ٹرک کے اوپر بیٹھ کے آیا تھا. اینڈ ہی واز ویئرنگ اے بلو سوٹ, فرگوسن qualified چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, جو انگریزی بول رہا تھا. اینڈ دین ہی سیڈ کہ میں 6 ماہ انگریزی میں فیل ہوا تھا. اچھا میں نے ان کے کولیگ سے کچھ دیر کے بعد پوچھا جا کے, یار وہ جو اس دن ہم نے اسٹوری شیئر کی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اس کو ای میل نہیں لکھتا. پہلے ہم ساری باتیں کیا کرتے تھے لیٹروں میں اور ای میلوں میں, اب میں اس کو سی ایف او نہیں سمجھتا, اب میں اس کو انسان سمجھتا ہوں. تو مجھے جب اس سے کوئی کام ہوتا ہے تو میں اس کو فون کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یار چائے بنا منگوا, گپ لگاتے ہیں, اور اس گپ کے دوران جو ہم بات بھی کرتے ہیں. یہ انسانی رشتہ ہے اپنے قائم کرتا ہے. اس میں 2 چیزیں بہت معاون ہوں گی. پہلی چیز سننا. دیکھیں میں اکثر بچوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ رسپیکٹ کے معنی کیا ہے. کیا خیال ہے جی, آپ بھی بچوں کو بتاتے ہوں گے رسپیکٹ کے معنی کیا ہے. ہاؤ ڈو یو گرانٹ رسپیکٹ ٹو سم ون؟ بڑا سبجیکٹو آپ نے جواب دیا ہے, اس میں ہم فلر ڈال سکتے ہیں, مگر یہ کہ آئی وانٹ ویری سمپل. کیونکہ اف یو آر ٹاکنگ ٹو لیٹس سے 6 year old اینڈ یو آر سیئنگ بڑوں کا ادب کیا کرو, تو اب اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی بیہیویئر اٹیچ ہوگا نا. سوری مجھے آواز نہیں آ رہی تو میں تھوڑا سا زوم کروں گا کہ جواب دیں. So if I disobey someone, I don't expect that person. Well, that will not stand for long. That will not stand for long. کیونکہ جب کانفلکٹ ہوگا, مجھے ایسی بتائیں رسپیکٹ کی ڈیفینیشن کہ میں افریقہ کے جنگل میں بھی چلا جاؤں تو وہاں وہ ہولڈ کرے گا. یس میم. You can see it, I can't. جی کیسے بتائیں تو میں بھی آپ بہت قریب آ گئے. اور ڈانٹ کی یہ نہیں ہوتی اس پہ جب ہم کھیلتے ہیں تو اب آپ بہت سارے کے قریب آ کے مار دیا آپ نے, مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ تم کیسے مارا گیا, واقعی مارا. یس میم. ہاں یہ بڑا مشکل ہے. تو ٹیچر کے مقابلے میں تو بچہ چھوٹا ہے, تو میں بچے کی تو رسپیکٹ ہے. آپ ایک چیز بتانا, پھر آپ بتائیے گا کہ کیا یہ چیز ہولڈ کرے گی ساری دنیا میں فار آل دا ٹائمس. رسپیکٹ از گرانٹنگ سگنیفیکنس ٹو دا ادر ان دا انٹریکشن. دوسرے کو اہمیت دینا. اچھا اب میں اپنے کلچر میں جب بزرگ سے بات کروں گا تو آگے نیچے رکھوں گا, مگر اگر آپ کے گورے کے کلچر میں آگے نیچے بات کریں تو کہتے ہیں سیکھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیز ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ ایک چیز ہے بیہیویئر مینیفیسٹیشن جو ٹائم اور اسپیس میں بدل جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی پرانے زمانے میں بزرگوں کے سامنے گھر کے ساتھ زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کسی معاشرے میں, مگر اب نہیں ہے. تو وہ چیز کیا تھی, وہ تھی کلچرل. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ٹوپی پہن کے جائیں بزرگوں کے سامنے یہ رسپیکٹ ہے, it's not going to hold. But tell me about this thing. کتنے ان پڑھ جنگلی لوگ جو جنگل میں رہتے ہیں, granting significance to
other in the interaction. Making others important for yourself. یہ بات کلیئر ہوگی نا؟ یہ کلیئر ہوگی. اچھا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ لائٹ کا میرا تھوڑا چیلنج ہو گیا. یہ چل رہا ہے جی. سربل ہو اس کو تم دونوں بتائیے. اچھا جی، دو چیزیں اور ہیں جس کے بارے میں نے گفتگو کرنی ہے اور پھر آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم سوال لیں گے پھر. آئی تھنک آئی ہیو ٹو نو. وہ میری کزن کی بیٹی ہے تو اس کے اسکول سے شکایت آئی کہ یہ کلاس میں بیٹھتی نہیں ہے. تو اس کے والد صاحب نے کہا کہ میں 50 سال کا ہوں، میں نہیں بیٹھ سکا آج تک چین سے. تو مجھے عادت ہے کہ جو ہے گھوم پھر کے بات کرنے کی. تو اب آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا کہ میں مائک کے سامنے آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیں جو دوسرا ایشو ہے نا، بلکہ تیسرا ایشو، ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ اس کا ہے رسپیکٹ کا. دا تھرڈ ایشو از دا ایشو آف اٹینشن، کہ آپ کی اٹینشن کس طرح کام کرتی ہے. اچھا، اب اٹینشن دو طرح سے کام کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں شیر کی نگاہ میں اور ہرن کی نگاہ میں کیا فرق ہے؟ شیر کی نگاہ میں اور ہرن کی نگاہ میں شیر کے سامنے ہرن کی سائڈ میں کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ دو طرح کی نگاہیں ہیں. ایک نگاہیں ہیں جو قہر آلود سے کہا جاتا ہے، غصے والی ہاٹ آئی سے کہا جاتا ہے. یہ وہ نگاہ ہے جو شکاری کی نگاہ ہے، تارنے والی کی نگاہ ہے. تارنے والی کی نگاہ آپ کو پیئرس کرتی ہے. دوسری نگاہ ہے جسے کہتے ہیں ڈسپٹیو اٹینشن یا پیریفرل اٹینشن. میں انجینئر ہوں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈش جو ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے. دیکھا کیوں ہوتی ہے اس طرح؟ اگر ڈش اس طرح بنی ہوگی تو کیا ہوگا؟ سگنل منیمم پکڑے گی. اور اگر ڈش اس طرح بنی ہوگی تو میکسیمم سگنل پکڑے گی. سمجھے؟ تو آپ نے ڈش بننا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ When I listen to you, I actually step back and I create a lot of space for you to say something. اب ہماری پرابلم کیا ہوتی ہے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ جو نیند کا شعر ہے نا، اکثر میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو بول رہے ہیں میں فوراً میں اپنی سگنیفیکینس پر ڈھول پیٹ رہا ہوں بجائے اس کے کہ آپ کی سگنیفیکینس کو آنر کرو. ایز اے ٹیچر یو ہیو ٹو اسٹیپ بیک اینڈ گیو اسپیس ٹو دی چلڈرن. لسن ٹو دیم، ڈونٹ بی پریڈیٹر. آگے چلیں جو لوگ نہیں کیا آپ کے پاس کلاس میں 50 بچے ہیں، سارے برابر ہیں، ادھر کیا کریں؟ میں احمد جاوید صاحب کا نام سنا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب کے بعد جس بندے نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ہے آن میڈیا، اشفاق صاحب کا ایسا نہیں کہ میں نکال رہا ہوں، ایسے لگتا ہے کہ ہمارے میرا باپ ہو گیا لٹرلی. حالانکہ میں اشفاق صاحب کو نہیں ملا، مگر ہم بڑے اشفاق صاحب
اور آگے بتائیں گے ٹھیک ہے. مگر جب مجھے کتاب میں لگتا ہے کہ بڑا لگے گا. احمد جاوید صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر آپ ٹیچر ہیں اور میں آپ تو نیٹ پر ہی سن کے سوشل میڈیا میں دیکھ کے جو ہے نہال ہو گئے وہاں پر کرتے کیا ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا بچے کی گروتھ کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. پہلی چیز سبجیکٹ میں کشش پیدا ہو اور دوسری چیز اس کے اندر کامیابی کی امید پیدا کرو. کہنے لگے چیز چاہے سمجھ نہ آئے اگر دلچسپ لگے تو آدمی سیکھ لیتا ہے آہستہ آہستہ. تو پہلا کام جو آپ لوگوں کا ہے وہ ہے بچے کی دلچسپی کو آپ نے ٹریک کرنا ہے. اب اس کے لیے آپ کو 3 ٹپس دے رہا ہوں. جسے ٹپس ہے تو آپ کو آپ بتا پڑے گا. پہلی چیز خدارا اس قومی ترانے کو جو کہ ہم ہر روز پڑھتے ہیں اس کو دل کی آواز بنائیے. منزل مراد کیا ہے؟ نشان عزم عالی شان کیا ہے؟ ترقی و کمال کیا ہے؟ قوت اخوت عوام کیا ہے؟ مردوں کی نیند ہے. اگر پاکستان میں مردوں کی نیند ہے تو میں کینیڈین امیگریشن میں جو ہے گرین کارڈ کی چاہوں گا تو 10-12 سال تو میں مرکز میں 3-4 بار کرتا اور اس کے بعد حالی جگہ ہے مدرسے میں دہر میں رو بکفا بیٹھے تھے ہم ویسے ہی اٹھے کورے جیسے جا بیٹھے تھے ہم. تو 12 سال کے بعد ویسے ہی کورے اٹھنے جیسے جا بیٹھے ہیں. تو آپ کے واسطے میں آپ کی عرض کر رہا ہوں آپ کے اسکول کی کلاس روم کی دیواروں پر ان سب چیزوں میں مانی نہیں ہونا چاہیے. بچے اپنے ہاتھوں سے لکھیں کہ پاکستان ہمارا مرکز یقین ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں قوت اخوت عوام سے کیا مراد ہے؟ کیا میرا خواب ہے؟ وہ ترقی و کمال کا کیا خواب ہے جو میں نے جا کے امپلیمنٹ کرنا ہے؟ ایک چیز یہ اس سے کشش کرو. دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے اس کو مطلب ہوتی بچوں کی دل کی بات کریں. تو جو سارا جو چہرے ہے کہ وہ کیا تھا آئی ایم سو ایکسائٹیڈ کہ مجھے بات سننے میں بھول رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے میرا زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اندھیرے کو جالے میں بدلنا, غریبوں کی مدد کرنا. اینڈ یو آسک چلڈرن کرنے کی جو بتا رہے ہیں تو کیا کوالٹی کر رہے ہیں کیونکہ علانی ہے قومی کرانا ہے بچے کی دعا کا. اینڈ when we come back for God's sake don't give them right one ایک کچھ ہاتھ لکھے ہیں روز. Give them something more substantial, more meaningful. تیسری بات جو کشش پیدا کرنے کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سبجیکٹ کی لیسن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں. میں کافی بڑا ہو گیا ہوں. کسی نے پوچھا مجھ سے کہ یار یہ ٹرائنگل میں ایریا 1/2 اے بی کیوں ہوتا ہے؟ میں دن میں سوچا شکور صاحب نے بتایا تو اس کی ہوتا ہے. پروفیشنسی میری یہ تھی کہ جب میں نے امتحان دیا میتھس کا تو 20 سوال آتے تھے. 17 سوال میں نے کیے تھے اور پیپر اپنی ایروگینس پہ چیک نہیں کیا تھا, پین توڑ دیا تھا.
کہ نہیں چیک کروں گا. تو اتنا اچھا تھا, مگر یہ نہیں پتا کہ وہ ہاف اے بی کیوں ہوتا ہے. سو پلیز بچے کو جو سب سے بڑی صلاحیت آپ دیں گے وہ صلاحیت ہے کوشچن کرنا وائی کے لیول پر. ہم صرف واٹ کے لیول پر چلو رٹے لگا رہے ہیں. ادب پڑھنا کیوں ضروری ہے, شعر و شاعری آنی کیوں ضروری ہے بتائیں. غالب پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ لفظ صرف صورت نہیں ہے, لفظ آواز ہے, لفظ کے اندر معنی ہے, لفظ کے اندر جذبہ ہے. جب آپ لفظ کو ویسے پڑھائیں گے تو پھر آپ دیکھیں آپ کے بچے تو ہاتھوں غالب کو گراتے رہیں گے. وائی جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ یو ہیو ٹو کریٹ دیٹ وائی, یو ہیو ٹو ریفلیکٹ. اچھا ان کیس اگر آپ کو نہ سمجھ آئے they will come up with wonderful whys. فائنل چیز جو میں گروتھ پر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ کلاس کے اندر سارے بچے ایک جیسی اہلیت کے نہیں ہوتے, اور ایکچولی جو پلاننگ کی جاتی ہے وہ میڈیوکر کے لیے کی جاتی ہے. تو جب آپ میڈیوکر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو جو لائک ہوتا ہے وہ ڈس انگیج ہو جاتا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں بورڈ ڈاؤن. If I have no challenge, my skill level is very high, whatever you are teaching is irrelevant, I will go into shutdown mode. اس کے برعکس اگر میں ہوں لائک اور آپ مجھے باتیں پڑھا رہے ہو لگ رہی ہیں اوپر سے, تو میں ہو جاؤں گا انزائٹی کا شکار. اس کا مطلب کیا ہے, ایز اے ٹیچر آپ کو میچ کرنا ہے اسکل لیول آف دا چائلڈ ود دا چیلنج آف دا لیسن. اونلی دین دا چائلڈ از گوئنگ ٹو لرن اینڈ گرو. میں نے آج سے 20 سال پہلے اقبال کی ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ پڑھنے کی بڑا شوق تھا مجھے, مگر فلاسفی کے بارے میں میری نالج جو تھی وہ کیا تھی, زیرو. میں نے پہلا پیج پڑھنا شروع کیا, اللہ ماشاء اللہ, اور تقریباً 10 سال میں نے ہمت نہیں پڑی اس کتاب کو میرے, مگر میرے اندر ایک دبی بھی رہا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے. 10 سال بعد میں نے وہ سارے لیکچر سنے, بار سنے, میں نے ایکچولی ان کو ٹرانسکرائب کیا. سہیل صاحب بھی سوچ رہے تھے کہ یہ باس پاگل ہو گیا کہ کووڈ کے دنوں میں کام تھا نہیں, تو میں اور سہیل بیٹھ کے کیا کر رہے تھے, ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ لیکچر کر رہے تھے, ٹرانسکرائب کر رہے تھے. آپ کو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 5-6 دفعہ کو پڑھ لیا, اس کے متعلق کچھ کتابیں پڑھی, تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو بات اصل یہ ہے کہ چیز جو گروتھ ہوتی ہے وہ انکریمنٹل ہوتی ہے. آپ کا سب سے انٹرسٹنگ کام کیا ہے, آپ اپنے بچے کے اندر تجسس پیدا کرتے ہیں, کیوریوسٹی پیدا کرتے ہیں. They will find their, way. آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خیال ممکن ہے کہ بچہ گرو کر جائے اور پیچھے گرو کرے. Is it possible? It is possible. One of the biggest problems that we have in our system ہے کہ ہم نے ٹیچر کی گروتھ کو ٹارگیٹ بنائی ہے. اور میں یہ آپ کو اپنی فرسٹ ہینڈ نالج کے بیسس پر کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت زیادہ کام کیا. جہاں ٹیچر کی گروتھ تھی وہاں اسٹوڈنٹ کی گروتھ جو تھی وہ تھی ملٹیپل ٹائمس. اب سوال یہ ہے کہ ٹیچر کی گروتھ جو ہے کیسے کی جائے. I am going to ask you 2 questions.
زور سے اس کا جواب دیجیے گا. واٹ از the desirable outcome of successful parenting? What is the desirable outcome of successful parenting? Parenting کا حاصل کیا ہے؟ And who is that? Then let me ask you the second question now. What is the desirable outcome of successful teaching? I don't know how many of you are parents here, مگر بچوں نے جو قصبہ نکالے ہیں, I have 3 of them. I tell you this thing honestly speaking, if you are a good parent, you will transcend yourself, you will transform as a person, you first product. If this is not happening, you are not a successful parent. ایسی پیرنٹنگ کو آپ کو نہ بدل دیں. اقبال کے شعر میں سنو تو یہ ہے مقصد گردش روزگار, یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پر ہو آشکار. یہ سیلف ڈسکوری ہے. اگر ایز اے ٹیچر بچہ بدتمیز ہے, یہ آپ کی پرابلم ہے, بچے کی پرابلم ہے. بچہ بدتمیز ہے, یہ اس کے پیرنٹس کی پرابلم نہیں ہے, نہ بچے کی پرابلم ہے, ٹیچر کی پرابلم ہے, ہینڈل کی پرابلم. It's so easy to blame others. ہمارے زمانے میں وہ کیا ہوا کرتا تھا, بچہ نے لایا ہے پرائیویٹ امتحان نہیں میٹرک میں 10 سال بچے کو رکھا آپ نے, اب بعد میں آئے گا سوچو تو صحیح ہے. ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں مگر سوچتے نہیں ہیں. میں آپ سے کیا کر رہا ہوں, بچوں کے اندر اپنی کیا سکس پیدا کرنی ہے سوچنے کی. So folks, please do understand this thing کہ ہمارے روایت کے اندر, ریسنٹ روایت کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ جو کہ استاد تھے, نام بتائیں گے. اچھا, استاد ہونے کے علاوہ وہ باقی چیزوں میں بھی استاد تھے. ذرا نام بتائیں, کس کے نام آ رہے ہیں مجھے؟ کالج میں امجد اسلام امجد صاحب, عطاءاللہ قاسمی صاحب جی. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بات ہے کام شروع کیا ہے, آپ کو اردو کے ٹیچر میں بڑے کام ہوتے ہیں. کیا اقبال کا چیتن پوری یہ جو علاج تنگی داماں ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ بندہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے, آگے ہے. میں آپ کو کروں, you people are the best positioned people to live in this world. کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, you are building the blocks of the society.
اپنے کام کی اہمیت کو پہچانے. دنیا کے اندر میں یاد دہانی کے ڈاکٹر صاحب کی ہماری ریسرچ ہے جو آلموسٹ 40 سال ہوتی ہے. ایک سال کون کرتا ہے تو ہمیں سکھایا گیا دینے والا ہاتھ. کیونکہ دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے اور لالچی ہوتا ہے. یاد رکھیے, if I am a taker in life, I am driven by my greed and my fear. If I am a giver, I am given by my generosity and courage. دل سوز سے خالی ہے, میرے پاک نہیں ہے. اس نے عجب کیا کہ تو اگر دل کے اندر سوز نہیں ہے, درد نہیں ہے, محبت نہیں ہے اور میرے پاس میں لا کے دوسرے کی چیز پر نظر نہیں ہے, تو پھر میں نے ڈرپوک کیا ہونا ہے؟ ڈر کس کا ہونا ہے؟ ڈرپوک ہی ہوگا. آپ you or me. The moment I say I want something from you, by default please become strong and I come weak. Can he manipulate me now? Can he say to me, do this, and that? Or does he do that? Why is that? Anybody can do that. So if I want his sunglasses, who is strong and who is weak? I agree with this. Can he manipulate me? So آپ کو بتائیں, آپ کو لوگ manipulate کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو ہماری اردو شاعری ہے, یہ بڑی کمال کی شاعری ہے. یہ ہر کانسیپٹ کو پوزے میں بند کر دیتی ہے. مومن کا یہ ہے کہ اس نقشے پاک کے سجدے میں کیا کیا ذلیل, اس نقشے پاک کے سجدے میں کیا کیا ذلیل, میں دوسرے رحیم میں ساتھ کر گیا. اب جو ایسے لگ رہا ہے کہ سمجھ نہیں گا. نقشے پاک کا مطلب ہے جوتے کا نشان. تو محبوب کے جوتے کا نشان دیکھ لیا حضرت نے اور اس پر کرنے شروع کر دیے سجدے. اور محبوب جا کر رہے تھے رحیم کے گھر, تو یہ سر کے بل کر رہے ہیں. تو آپ دوبارہ سنیں کہ زیادہ لطف آئے گا. اس نقشے پاک کے سجدے میں کیا کیا ذلیل, میں تجھے رحیم میں بھی سر کے بل گیا. یہ جو یہ والی چیزیں نہیں کرتی ہے ہمارے ساتھ. It makes you do things which you fundamentally don't want to do, but you can't blame others. It is fundamentally your expectations from others that actually is making you do all these things. جب آپ میرے پاس آئیں گے, یہ میں بات کریں گے, ہر ریلیشن شپ میں ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے our expectations from others ہے. چاہے وہ اسپاؤس کے ساتھ ریلیشنشپ ہو, چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو, چاہے وہ آفس کی ریلیشنشپ ہو, چاہے وہ فیملی ہو. If you base your relationship on expectations from others, you will always be happy because otherwise you are بہت ملے میرے والے سے بھی. So folks, I'm just going to stop this thing here. ایک شراب کرتے ہیں. میں نے آپ سے 2 سوالات پوچھے تھے. ایک سوال کیا تھا, why do you get out of bed and come to work? یاد ہے پہلا سوال. دوسرا سوال پوچھا تھا کہ آئیڈیل ٹیچر کون آپ کا. The day your criteria of ideal teacher becomes your reason for going to work, you are an ideal teacher. I repeat myself. The day your criteria for ideal teacher becomes your reason to get
میں سوال و جواب کے لیے حاضر ہوں. کوئی بھی سوال ہو تو میں نے آج کا فرسٹ ہاف سارا آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو گرمی بہت ہے, تو مجھے کوئی ناراضگی نہیں اگر آپ جانا چاہیں, مگر اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. وعلیکم السلام. The way you have delivered the lecture, it makes me feel proud that you are a production of this school. Really great आपकी याद मेरी स्कूल की तरफ से शामिल है, तो ग्रेट दैट्स ऑल योर एफर्ट्स. अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपने कुछ ताने बाने मेरे जहन में टीचिंग से जो कनेक्ट हो रहे थे और दूसरों का एतबार थे, you and very honest and satisfied in made the clear for me. अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि टीचर का एक Maslow's hierarchy of needs है ना, उसमें एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पॉइंट है, the highest point. उसमें एज अ टीचर आप क्या फील करते हैं कि टीचर का वो लेवल कब आता है? دیکھیں, آئی ایم ویری گلیڈ کہ آپ نے میزلو کی ہیرارکی آف نیڈس کی بات کی, مگر میزلو کی جو ہیرارکی ہے اس کا ایک لفظ نیڈس بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوکس کس چیز پر ہے, نیڈس پر. تو اگر آپ کا فوکس زندگی میں نیڈس کے اوپر ہوگا, جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا, وہ دائرہ بنایا تھا کہ یو کین فوکس آن واٹ یو آر گیٹنگ اور یو کین فوکس آن واٹ یو کین گیو. سو میزلو کا جو ماڈرن ڈے رائٹس موومنٹ ہے وہ بڑی سوٹ کرتی ہے اس کو. میزلو کیا کہتا ہے کہ آپ کی سب سے پہلے آپ کی بایولوجیکل نیڈس فلفل ہونی چاہیے, پھر آپ کی سیفٹی کی ہونی چاہیے, پھر آپ کی بلانگنگ کی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی وہ کہتا ہے کہ آپ کی سیلف ایکچولائزیشن ہوگی. تو اس نے کیا کہا, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. سو آئی کین آلویز سے کہ بھائی جان میری سیلف ایکچولائزیشن کے لیے پہلے آپ یہ سب کچھ کریں نا. آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہے, ساڈا حق ایتھے رکھ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں, میں اس سے تھوڑا سا ڈسگری کرتا ہوں. لیٹ می ایکسپلین اٹ. میزلو کی ہیرارکی کہتی ہے دیٹ دا پور پرسن کی ناٹ بی نوبل. آپ مجھے بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. میں نے تو جتنی نوبلٹی غریب لوگوں میں دیکھی ہے, بھائی چارہ محبت کسی میں نہیں دیکھی. تو دیکھیں ہوتا کیا ہے, کوئی بھی بات ہو نا, اس بات کو تفصیل دیں ذرا, پھر دیکھیں اس کا اطلاق جو ہے یونیورسل ہے یا محدود ہے. میزلو کی ہیرارکی آف نیڈس یوزفل ہے, بٹ اف یو اپلائی دس تھنگ آن نیڈس, آئی کین بی ویلیو ڈریون ایز اے پاپر. غریب آدمی کے طور پہ بھی میں جو ہے, اچھا اب میں اس کی آپ کو مثالیں ایک دو دے دوں, چونکہ اسکول میں ہمیں پڑھائی گئی تھی. یاد ہے وہ جو صحابہ کرام کا تھا کہ بالکل جاں بلب ہے اور پانی نہیں, دوسرے کو دو, دوسرے کو دو, دوسرے کو دو. تو اپنی بایولوجیکل بیسک نیڈ پوری نہیں ہو رہی, بٹ اسٹل آئی ایم جنرس. اٹ از پاسبل. وہ پھر ہیرارکی تو نہ رہی نا. اف آئی کین جمپ تو ہیرارکی تو نہ رہی نا. کبھی آپ نے تفصیل سے سمجھنا ہو تو میں حاضر ہوں. میں نے اس پر کافی زیادہ کام کیا ہوا ہے. تھینک یو. یس میم.
لاجک کے اندر دو گیٹس استعمال ہوتے ہیں. ایک گیٹ ہوتا ہے اینڈ اور ایک ہوتا ہے اور کا مراد ہے یہ کروں گا تو یہ نہیں ہو سکتا. جم کولنز ایک بندہ ہے جس نے دنیا میں سکسیزفل لیڈرز اور کمپنیز پر کام کیا ہے. وہ کہتا ہے میں نے سب چیز لوگوں میں جو مشترک چیز دیکھی تھی وہ اینڈ میں کام کرتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت ہم جھگڑ نہیں سکتے, یہ بہت بڑا ہاتھی ہے بلکہ دیو ہے. تو گریڈز کو رہنے دیجئے, مگر آپ نے گریڈز بھی لے کے آنے ہیں اور بچے کے اندر سبجیکٹ کی اہلیت بھی پیدا کرنی ہے. اینڈ گیٹ استعمال کریں. میم یہ جو دنیا ہے نا اس کے اندر کنسٹرینٹس ہیں, اور یہ یاد رکھیے کہ سب سے بہترین پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ کنسٹرینٹس کے اندر دی جاتی ہے. آئی کین گیو یو مینی ایگزامپلس, مگر ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں پی ٹی وی کے سنہرا دور کون سا تھا, 60s 70s اینڈ 80s؟ ٹھیک ہے جی, ہمارا ایک کلاس فیلو ہے کلاس آف 83 کا, نعمان اجاز. آئی ہوپ کہ کسی دن آپ اس کو بھی بلائیں گے, ٹھیک ہے. اور آپ یہ پوچھئے کہ اس زمانے کے لوگوں کو کتنے پیسے ملتے تھے اور آج کل کے زمانے کے لوگوں کو کتنے پیسے ملتے تھے. یہ جو کنسٹرینٹس ہوتے ہیں نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ دیکھے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے. تو یہ جو کنسٹرینٹ ہے نا, آپ کو اس کے اندر ہی پرفارم کرنا ہے. اور میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں کہ دنیا میں جو ہے بہترین پرفارمنس ہر لیول پر ان لوگوں نے دی جن کے جو ہے کنسٹرینٹ. مثلاً ساؤتھ افریقہ میں ون آف دا اسکولس جو کہ ٹاؤن شپ کے اندر ہے, اس کے جو بچے ان کا میٹرک 12 سال کا ہوتا ہے. میکسیمم بچے ہائیسٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. ٹاؤن شپ آپ سمجھتے ہیں, کچی آبادی. مگر آپ کبھی اس کے اسکول میں جا کے دیکھیں, ان کو جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز پورے اسکول کو پینٹ کرتے ہیں, ڈیکوریٹ کرتے ہیں, کریکولم بناتے ہیں. And when the school opens, everything is set. And from that slum, you get the best talent of South Africa consistently year after year. So, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس کنسٹرینٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا سرکل آف انفلوئنس کیا ہے.
ہم میں سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سرکل آف انفلوئنس میں کام نہیں کرتے، وہ سرکل آف کنسرن میں کام کرتے ہیں. لیٹس سے پاکستان کی اکانومی کیسے کام کر رہی ہے، یہ میرا سرکل آف کنسرن ہے. مے بی آئی کانٹ انفلوئنس اٹ. میری اپنی ذاتی اکانومی کیسے کام کر رہی ہے گھر کی، دیٹ از مائی سرکل آف انفلوئنس. آئی کین چینج اٹ. میں ابھی میرے پاس سلائڈ نہیں ہے، مگر آئیڈیل ٹیچر کے جو میں نے کریکٹرسٹکس بتائے تھے، ان کریکٹرسٹکس کے لیے کسی ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کی اجازت کی ضرورت ہے؟ بتائیں. لاسٹ کوشچن جی. بہت سارے جو ایکسٹرنل ایفیکٹس وہ بھی موجود ہیں، چاہے اس کے پریشرز ہیں، سوسائٹی کا سال بار اس کو اس طرح سے لیا جاتا ہے بچوں کو پڑھانا تو ایسی ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو کس طرح سے افیکٹ کرتے ہیں اور کیسے مدد کرتے ہیں؟ یار یہ سوال مجھ سے کارپوریٹ میں بھی بہت پوچھا جاتا ہے، اور اس کا جواب میں گورے کی زبان میں نہیں دوں گا، میں اپنی زبان میں دوں گا. 4 چیزیں ہیں جو میں نے زندگی میں سیکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آج بیان کر دیتا ہوں. اس میں سے ایک چیز میں بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو دنیا بنائی ہے وہ امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اس امتحان سے کوئی مفر نہیں ہے. اگر آپ امریکہ چلے جائیں گے تو امتحان کی نوعیت بدل جائے گی، امتحان نہیں بدلے گا. میں نے اسی اسکول میں محمد حسین آزاد کا مضمون انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا پڑھا تھا. وہ ایگزیکٹلی یہی کہتا ہے کہ اللہ نے ٹرائبولیشن، ابتلا بلٹ ان رکھی ہے، اس سے کوئی مفر نہیں جب تک سانس باقی ہے. پہلی بات یہ کر لیں. دوسری چیز جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پتا بھی نہیں ہلتا الا یہ کہ اللہ چاہے. تو اگر آپ میرے باس ہیں اور میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں تو آپ کو میرا باس کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے آپ کو میرا باس بنایا. آپ کے وہ آپ دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. ہاں آپ کے لیے علیحدہ امتحان ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں مگر میرا امتحان تو یہ ہے کہ آپ میرے باس بن گئے. اب میں صحیح کرتا ہوں، غلط کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، الزام لگاتا ہوں. تو پتا بھی نہیں ہلتا الا یہ کہ اللہ چاہے. شاعر لوگوں نے بڑی خوبصورت اس چیز کو بیان کیا، انہوں نے کہا ہر ذرے کو سنگے درے جانانہ بنا دے، کہ جو بھی معاملہ تیرے ساتھ پیش آ رہا ہے کس کی طرف سے پیش آ رہا ہے. تیسرا چیز جو ذہن میں رکھی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جو چیز آپ کے اوپر پڑ گئی ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ بنانے والے کا وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں مکلف نہیں کروں گا اس سے جتنی تمہاری استطاعت ہوگی. وعدہ ہے، دبنگ وعدہ ہے. تو اگر آپ کے اوپر پڑ گئی ہے تو اب اٹھانی پڑے گی. اینڈ یو ہیو دیٹ فنڈامنٹل ریزیلینس اینڈ پرسیویرنس کہ آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. چوتھی بات، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہم لوگ مشکل کے ساتھ سینگ پھنسا لیتے ہیں. سر جو اپرچونٹی ہوتی ہے، وہ ابھی لوگ بڑے ستم ظریف ہیں، تو وہ 2 بھائیوں کا ایک چل رہا ہے قصہ. ایک بھائی کہتا ہے جی میرے پاس گاڑی ہے اور میرے پاس فلیٹ ہے اور میرے پاس یہ ہے اور وہ ہے. دوسرا بھائی ٹیچر ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس 3 مہینے کی چھٹیاں ہیں. پلیز ڈو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ ہر مشکل کے ساتھ کیا ہے. اچھا میں یہ 4 چیزوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں اور میں آپ سے وعدہ لے رہا ہوں کہ آپ نے بچوں کو یہ سکھانی ہے. پہلی چیز
کہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے, اس سے کوئی مفر نہیں ہے, دینا پڑے گا امتحان. اونٹ کو پہاڑ کے نیچے سے گزرنا ہے. دوسری چیز کیا, جو کچھ ہے وہ اللہ کی منشا سے ہو رہا ہے. تو میری دادی کہتی تھی کہ کمہار کو برا مت کہو. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا, زمانے کو برا مت کہو, زمانہ تو خدا ہے. تو آپ کے اور میرے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ کس کے اذن سے پیش آ رہا ہے؟ یہ ہمارا بنیادی ایمان ہے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا الا یہ کہ اللہ چاہے. سبق بھول گئے ہم. تیسری چیز, جو بھی مشکل آپ کے اوپر آن پڑی ہے آپ اٹھا سکتے ہیں, ورنہ آپ پر پڑتی نہ, یا آپ فارغ ہو جاتے ہیں. نیٹشے ایک فلاسفر ہے, اس کا ایک بڑا عجیب قول ہے. وہ کہتا ہے اینی تھنگ دیٹ ڈزنٹ کل یو میکس یو اسٹرانگر.